अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात का हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले सानहे की ही बात करें तो कराची मुसाफिर तैयारे के हादसे में 97 अफराद शहीद हो गए, 2 अफराद मौजज़ाना तौर पर बच गए। ISPR के मुताबिक जाए हादसा से 97 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। मुतासरा 25 मकानात को क्लियर कर दिया गया है। आर्मी दस्ते, रेंजर्स और समाजी बहबूद की तंजीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि कराची मुसाफिर तैयारे के हादसे में 97 अफराद शहीद हो गए, 2 अफराद मौजूदाना तौर पर बच गए हैं। ISPR के मुताबिक जाए हादसा से 97 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि मुतासरा 25 मकानात को क्लियर कर दिया गया है। आर्मी दस्ते, रेंजर्स और समाजी बहबूद की तंजीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. कराची तैयारा हादसा खुशियों की बजाय गम दे गया। अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए कराची जाने वाले मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने से पहले मौत की आगोश में चले गए। लाहौर से कराची आने वाला कौमी एयरलाइन का तैयारा एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग से चंद लम्हे पहले आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। बदकिस्मत तैयारे में मुसाफिरों और अमले समेत 99 मुसाफिर सवार थे। बदकिस्मत तैयारे में मुसाफिरों और अमले समेत 99 अफराद सवार थे। ISPR के मुताबिक हादसे की जगह से 97 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर महफूज रहे। 25 मुतासरा घरों को क्लियर कर दिया गया है। ISPR ने बताया कि मुतासरा मकानात के रिहायशी मुख्तलिफ मुकामात पर रिहाइश पजीर है। आर्मी दस्ते, रेंजर्स और समाजी बहबूद की तंजीमों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची में तैयारे को पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे के बाइस शहर की फिजा सुगवार और हर आंख अशकबार है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हिदायत के बाद वफाकी हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे। एविएशन डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PIA तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, क्या वजूहात बनी, कहाँ कोताही हुई, सब तहकीकात होंगी। वफाकी हुकूमत ने हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी, जो 1 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 4 रुकनी वफाकी तहकीकाती कमेटी की सरबराही एयर कमोडोर मोहम्मद उस्मान गनी करेंगे, जबकि विंग कमांडर मलिक मोहम्मद इमरान, ग्रुप कैप्टन तोकीर और नासिर मजीद तहकीकाती कमेटी के मेंबर्स हैं। एविएशन डिवीजन की जानिब से तहकीकाती कमेटी का बाकायदे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हादसे की फौरी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तहरीरी हिदायत सेक्रेटरी एविएशन और मुतालिका इदारों को भिजवा दी थी। अपने तहरीरी हुक्म में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की बाज़ाब्ता मंजूरी का इंतजार न किया जाए। तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तैयारे के क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अलावा कॉकपिट की गुफ्तगू का रिकॉर्ड होता है। तहकीकाती हुकाम को जाए हादसा से बदकिस्मत तैयारे का क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया। क्विक एक्सेस रिकॉर्ड में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अलावा कॉकपिट की गुफ्तगू का रिकॉर्ड होता है। क्विक एक्सेस रिकॉर्ड को सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दिया गया है। इस आले के मिलने से तहकीकाती हुकाम को हादसे के वजूहात के बारे में जानने में आसानी होगी। हवाई जहाज बनाने वाली यूरोपीय कसीरुल कौमी कंपनी एयरबस ने PIA के जेरे इस्तेमाल अपने A320 तैयारे की तबाही पर इजहार अफसोस किया है और तहकीकात में मदद देने का भी ऐलान किया है। PIA के जेरे इस्तेमाल एयरबस A320 तैयारा ज्यादा पुराना नहीं था और इसकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल थी। हवाई जहाज बनाने वाली यूरोपीय कसीरुल कौमी कंपनी एयरबस ने भी PIA के जेरे इस्तेमाल अपने A320 तैयारे की तबाही पर इजहार अफसोस किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कंपनी का कहना है कि उनकी हमदर्दियां हादसे में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। एयरबस कंपनी ने तैयारा हादसे की तहकीकात में मदद देने का ऐलान किया है। उधर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरशद मलिक कहते हैं कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे को उड़ान से पहले चेक किया गया, जो तकनीकी तौर पर बिल्कुल महफूज था। तैयारा गिरने की क्या वजूहात है, इसकी तहकीकात सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड करेगा। PIA और सिविल एविएशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा।
کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ارشد ملک کا کہنا تھا کہ حادثے کا شکار ہونے والے جہاز کو اڑان سے قبل انجینئر سے کلیئر کرایا جاتا ہے. یہ طیارہ بھی تکنیکی طور پر پوری طرح محفوظ تھا. ٹیکنیکل کلیئرنس تک جہاز پرواز نہیں کر سکتا. اکثر اوقات اس وجہ سے پروازوں میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے. پروازوں میں تاخیر یا منسوخی تو ہو جاتی ہے لیکن کلیئرنس کے بغیر جہاز ٹیک آف نہیں کرتا. اور اس طیارے کی آخری پرواز گزشتہ روز ہوئی تھی جو اطمینان بخش تھی. کوئی جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو سب سے پہلے انجینئرز جب اس کو کلیئر کرتے ہیں تو پائلٹ اس پہ دستخط کرتا ہے اس لاگ بک پہ کہ یہ جہاز کلیئر ہے, ٹیکنیکلی یہ کلیئر ہے اور میں اس جہاز کو ٹیکنیکلی ایکسپٹ کرتا ہوں. یہ جہاز بھی انہی جہازوں کی طرح A320 جہاز تھا جو کہ ون آف دا سیفسٹ آج کی انڈسٹری میں. ارشد ملک کا کہنا تھا کہ طیارے حادثے کی وجہ سے کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا. سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ اس کی تحقیقات کرے گا. انکوائری میں بھی PIA اور سول ایویشن اتھارٹی کا کوئی کردار نہیں ہوگا. حادثے کی تحقیقات PIA, سول ایویشن اور مینوفیکچرر کے ریکارڈ سے ہوتی ہے. انکوائری کیا ہوگی اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا, یہ سب رولز ریگولیشن مسلمہ حیثیت سے موجود ہیں. بڑی ایکسپرٹ ٹیم ہے انٹرنیشنل لیول سے جو سرٹیفائیڈ ہیں لوگ پاکستان کے اندر, وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. ارشد ملک نے مزید کہا کہ حادثے کا شکار جہاز آبادی میں ایک گلی میں گرا. جہاز میں عملے کے 7 اور 91 مسافر سوار تھے. ایک چھوٹی گلی میں حادثہ ہوا اور گھروں کو نقصان پہنچا. انہوں نے کہا جو لواحقین آئیں گے انہیں ایئرپورٹ ہوٹل میں ٹھہرائیں گے. ریسکیو آپریشن کو مکمل ہونے میں 2 سے 3 دن لگیں گے. ارشد ملک نے کہا کہ ہم کسی کی جان کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. شہید پائلٹ کے اہل خانہ کا حوصلہ دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ ہوا. اللہ طیارہ حادثے میں شہید ہونے والوں کے درجات بلند کرے. پاکستان ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن نے طیارہ حادثے کے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. جنرل سیکریٹری پالپا کیپٹن ناریجو نے حادثے کا شکار طیارے کے عملے اور مسافروں کے انتقال پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے. پالپا کے جنرل سیکرٹری نے سامنے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں شہادت پانے والے افراد کے غمزدہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. حادثہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب پائلٹ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر امدادی کاموں میں ہر راول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. پائلٹ امدادی پروازیں چلاتے رہیں گے. پالپا پوری پائلٹ برادری, کیپٹن سجاد گل اور دیگر مسافروں کے اہل خانہ کے صبر جمیل کی دعا کرتی ہے. ہم قیمتی زندگیاں کھونے پر گہرے رنج و غم میں مبتلا ہیں. پالپا بین الاقوامی معیار کے مطابق حادثے کی مناسب تحقیقات کو یقینی بنایا جائے. تحقیقات میں انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ICAO اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن ایسوسی ایشن جیسے ادارے شامل کیے جائیں. کیپٹن ناریجو کا کہنا تھا کہ تکنیکی تحقیقات کے علاوہ تفتیشکاروں کو زمینی عملہ اور پرواز کے عملے کے کام کرنے کے حالات پر بھی غور کرنا چاہیے. ایسے واقعات پیش نہ آئیں, اس لیے پالپا عالمی تسلیم شدہ فضائی حفاظت کے قواعد پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی ہے. پالپا کا مقصد پاکستانی فضائی حدود کو اڑنے کے لیے محفوظ بنانا ہے. پالپا کو حفاظتی طریقہ کار اور طیاروں کی اعلیٰ ترین تکنیکی دیکھ بھال اور بین الاقوامی حفاظت کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حال ہی میں پالپا ذاتی مفادات کی وجہ سے نفرت انگیز مہموں کا ہدف تھا کیونکہ یہ سخت حفاظتی قواعد و ضوابط پر عمل کرنا چاہتا ہے. کراچی میں طیارہ حادثے کی جگہ پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. اس وقت نمائندہ سچ نیوز شہزادہ معین جائے حادثہ پر موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. شہزادہ معین, امدادی سرگرمیاں جاری ہیں, کہاں تک پہنچا یہ عمل اور یہ پروسیس کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا؟ جی بالکل, دیکھیں اس وقت جو ہے امدادی سرگرمیاں جو ہے یہاں پر جاری ہیں جس میں پاک فوج کا عملہ, رینجرز کے جوان, پاکستان نیوی اور مختلف ادارے کے لوگ جو ہے یہاں پر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. جبکہ اگر آپ کو بتاؤں تو اس کے یہاں پر جو امدادی سرگرمیوں میں تھوڑی سی جو دشواری پیش ہو رہی تھی وہ جو یہاں پر جو تنگ گلیاں ہیں جس کے باعث جو ہے یہاں پر ان کو دشواریاں پیش ہو رہی تھی ریسکیو کرنے میں. لیکن اس پاک آرمی کا دستے نے یہاں پر جو ہے ریسکیو بالکل کمپلیٹ کر لیا ہے. اور جبکہ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے گورنر سے عمران اسماعیل بھی دورہ کریں گے. جبکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو ہے اس حادثے کے اندر تقریباً جو ہے 97 افراد جو ہے شہید ہو چکے ہیں, جبکہ 2 افراد جو ہے مزنہ طور پر بچ گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو یہاں پر مکمل طور پر جو ہے علاقے کو کوارڈینیٹ کیا ہوا ہے. آنے جانے والے لوگوں پہ یہاں پر مکمل طور پر پابندی ہے. جبکہ اگر بات کریں دوسری جانب تو مختلف ہاسپٹلس کے اندر جو ہے جناح ہاسپٹل کے اندر 66 لاشیں, جبکہ 31 لاشیں سول ہاسپٹلس کے اندر بھی منتقل کی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر
جو ہے ان کو ان کی میتیں جو ہے اس کے بعد جو ہے سرد خانے منتقل کر دی جائیں گی. اس کے علاوہ اگر ڈی این اے کا مسئلہ آئے گا تو ڈی این اے سے ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی, جبکہ اس وقت جو ہے یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ اس علاقے کو مکمل طور پر سیل کیا ہوا ہے پاک آرمی کے دستے نے. جی صحیح. شہزادہ یہ بتائے گا ملبہ کب تک ہٹا لیا جائے گا اور ان مکانوں میں جو لوگ آباد تھے, جو یہاں پر مکین تھے, ان کو کہاں منتقل کیا گیا ہے؟ جی بالکل, یہ ملبے جو ہے ملبے میں تقریباً 2 سے 3 دن ضرور لگیں گے, لیکن یہاں پر پاک آرمی کے ذرائع سے جب ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ذرائع سے, وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم 3 سے 4 گھنٹے کے اندر ضرور یہاں سے یہ کیونکہ تنگ گلیوں کے باعث جو ہے یہاں پر بہت زیادہ دشواریں پیش ہو رہی ہیں, کیونکہ مشینری لانے میں یہاں پر بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی, اور یہاں پر جو جہاز گرا ہے, گرنے کے بعد جو مکانات پہ گرے ہیں اس سے بہت زیادہ مکانات جو ہے متاثر ہوئے ہیں, ان کی فیملیوں کو بھی منتقل کر دیا گیا, اور گورنر سندھ نے مکمل ہدایت کی تھی کہ ان کے خیال رکھا, جبکہ وزیر اعلیٰ نے بھی ان کے ٹوٹل یہی کہا تھا کہ جو یہاں پر جو لوگ جو ہیں اس حادثے میں جو ہے زخمی ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے اسپتال منتقل کر کر ان کی اچھی علاج کیا جائے. جی صحیح. شہزادہ معین, آپ اس حوالے سے ہمیں براہ راست اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. کراچی کا طیارہ حادثہ کئی داستانیں چھوڑ گیا اور کئی زندگی کے باب بند کر گیا. اسی طیارے پر سینئر صحافی اور 24 نیوز کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی بھی سوار تھے. ہی نہیں بلکہ یہ لوگوں کے بکھرے اور ٹوٹے ہوئے خواب ہیں. جس جگہ سے ملبہ ہٹائیں گے اس کے نیچے سے ایک الگ ہی داستان نکلے گی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ پی آئی اے کے کئی ہفتوں سے کھڑے جہاز کا انجام یہ ہوگا, اور کوئی یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس میں سفر کرنے والوں کا یہ آخری سفر ثابت ہوگا. انہی میں میڈیا کی ایک ہر دل عزیز شخصیت اور ہنسمکھ انصار نقوی بھی تھے. انصار نقوی نے 25 سال تک صحافت کے پرخطر میدان میں خدمات سر انجام دی. انہوں نے اپنے صحافتی کریئر کا آغاز 1988 میں روزنامہ سفیر حیدرآباد سے کیا. انصار نقوی نے 1991 میں بیورو چیف کے طور پر دی نیوز انٹرنیشنل میں شمولیت اختیار کی. میں نے 88 کی بات بتا رہا ہوں جب میں نے یہ سفیر اخبار جوائن کیا. ایک لوکل نیوز پیپر تھا حیدرآباد کا, وہاں سے سفر شروع کیا. پھر 91 میں دی نیوز آیا جنگ گروپ کا. لوکل اخبار میں کام کرنے کا ایک ایکسپیرینس آیا, اس کو وہاں سے شروع کیا. اس کے بعد پھر دی نیوز سے میں جوائن کیا. صحافت کے ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور 1994 میں سندھ یونیورسٹی جامشورو سے گریجویشن مکمل کی. انصار علی نقوی 2002 میں جیو نیوز میں آؤٹ اسٹیشن رپورٹر حیدرآباد کی حیثیت سے شامل ہوئے. انہوں نے سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر, سینئر پروڈیوسر, ایگزیکٹو پروڈیوسر, ان پٹ ہیڈ اور کنٹرولر نیوز سمیت چینل کے کئی اہم عہدوں پر ترقی پائی. فروری 2015 میں انصار نقوی نے جیو نیوز چھوڑ کر بول نیٹ ورک کو بطور سینئر ایگزیکٹو نائب صدر کی حیثیت سے جوائن کیا. پھر یہاں سے سٹی نیوز نیٹ ورک جوائن کیا اور زندگی کے آخری سفر تک اسی نیٹ ورک سے منسلک رہے. کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں سوار چیف ایگزیکٹو بینک آف پنجاب ظفر مسعود سمیت 2 افراد معجزانہ طور پر محفوظ رہے. حادثے کے بعد ان کو نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا, جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں سی ای او بینک آف پنجاب ظفر مسعود بھی سوار تھے. وہ حادثے میں معجزانہ طور پر بچ گئے. انہیں زخمی حالت میں نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا, جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. ہسپتال میں زیر علاج ظفر مسعود نے فون پر اپنی والدہ سے گفتگو کی اور خیریت بتائی. ظفر مسعود کے بھائی ہسپتال میں ان کے پاس موجود ہیں. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق چیف ایگزیکٹو پنجاب بینک کے کولیے اور کالر کی ہڈی فریکچر ہوئی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ظفر مسعود کے جسم پر جلنے کا کوئی زخم نہیں, صرف خراشیں آئی ہیں.
طیارہ حادثے میں زندہ بچ جانے والے خوش نصیب مسافر محمد زبیر کا کہنا ہے کہ لاہور سے چلے تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کراچی پہنچنے پر طیارے میں اعلان کیا گیا کہ ہم لینڈنگ کرنے والے ہیں، لیکن 2 سے 3 منٹ بعد طیارہ کریش کر گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب ہٹ ہوا ہے، ہٹ ہونے کے بعد جب میری آنکھیں کھلی ہیں، میں نے دیکھا ہے تو ہر طرف آگ ہی آگ تھی، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور چیخو پکار تھی، بچوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، سب چیخو پکار تھی، سب اپنی جانیں بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے اپنا جو ہے وہ سیٹ بیلٹ کھولا ہے اور مجھے روشنی نظر آئی ایک جگہ پر، تو میں نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی اور میں اپنی جانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور وہاں سے میں نے جمپ کی اور باہر آ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ جب وہاں سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اترنے کی کہ ہم کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے لگے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے 10 سے 15 منٹ اس کو جہاز کو اڑاتے رہے، اور انہوں نے کوئی خالی جگہ دیکھ کے ملیر کینٹ کا ایریا تھا، وہاں پر انہوں نے لینڈ کروانے کی کوشش کی ہے پائلٹ نے، اور لینڈ انہوں نے پھر اناؤنسمنٹ کی کہ جی ہم لینڈ کروانے لگے ہیں، لیکن کسی وجہ سے لینڈ نہیں ہو پایا تو وہ کریش ہو گیا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد اس وقت نیوز بریفنگ دے رہے ہیں۔ ان کو ایک اپنے آئین اور قانون کے تناظر میں چلانا ہوتا ہے، وہ گروپس کو اکوموڈیٹ نہیں کرتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پے در پہ ہم مختلف گروپس کو، خصوصاً مختلف مذہبی گروپس کو ہم ہر وقت ہم اکوموڈیٹ کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام جو فرقہ وارانہ گروپس ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں، وہ اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور ملک ایک یہ جو ایک اظہار ہے جو عید کے اوپر ہمارا تنازع آتا ہے، ایک فرقہ وارانہ ہمارے نفاق کا ایک اظہار ہے کہ کس طرح سے ہماری ریاست جو ہے وہ جو ہمارے ان معاملات کے اوپر جس پہ آئین قانون کو، عقل کو، علم کو، دانش کو برتری دینی چاہیے، اس کو ہم اکاموڈیشن کے چکر میں دے دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہمارے قاسم علی خان مسجد کے مولانا شہاب الدین پوپل زئی صاحب جو ہیں وہ ہر سال رمضان اور شوال کے نئے چاند کا علیحدہ اعلان کرتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی میں علیحدہ اعلان ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا جب ہم نے پچھلے سال جب یہ منسٹری میرے پاس آئی، چاند دیکھنا کوئی دنیا میں مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، اور اب تو جو اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس وقت جو اسپیس سے وابستہ سائنٹسٹ ہیں یا اسپیس سے وابستہ ادارے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اگلے مشنز بھیجیں گے مون میں وہ زیادہ عرصہ کے لیے مون کے اوپر رہیں گے، لہٰذا یہ بھی انشاءاللہ 2024 میں، بلکہ اس 10 سالوں میں آپ سمجھیے کہ کافی حد تک یہ ممکن ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے دنیا میں عید بھی چاند کے اوپر کر سکیں گے۔ تو اگلا تنازع تو پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ چاند پہ عید منائیں گے ان کو وہ عید کیسے منائیں گے۔ اس لیے جو اسلام ہے وہ تو عقل کا دین ہے، علم کا دین ہے، فارورڈ لکنگ مذہب ہے، جو مذہب شروع یہاں سے ہو کہ اقرا یعنی پڑھ، اور پھر جس کے جو پیامبر ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں یہ تلقین کریں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، وہ علم سے، عقل سے، دلیل سے وہ کیسے روک سکتا ہے؟ تو جو ہمارا جو مذہب ہے وہ مسلمانوں کو علم کی تلقین کرتا ہے، عقل کی تلقین کرتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی تلقین کرتا ہے، اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں۔ اسلام علم کا دین ہے، عقل کا دین ہے، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کی روشنی میں اسلام ایک فارورڈ لکنگ دین ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسلام جو ہے اور قرآن جو ہے وہ تمام جو علوم ہیں ان کا ماخذ ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ تمام جو علم ہے وہ قرآن پاک سے کے ماخذ ہیں، تو اس لیے یہ بات تو میں بالکل اس چیز کو مسترد کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا اس سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا ایک اور وعدہ بھی یہ تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ تنازع حل کریں اور ایک عید دیں۔ اب عید جو ہے اس کا بڑا واضح ہے کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ عید جو ہے وہ دیکھ کے، یا جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر دیکھیے جب آپ اینک پہنتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی ہے، آپ عدسہ لگاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اینک پہن کے دیکھوں گا تو وہ حلال ہے، اگر دوربین سے دیکھوں گا تو وہ حرام ہے۔ اور پھر یہ جو ساری ترقی ہے، جو دوربین کی ترقی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عدسے کی ترقی ہے۔
آپ کا عدسہ جو ہے وہ آپ کی اینک میں لگتا ہے، وہ ایک بیسک عدسہ ہے، پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ دوربین بن جاتی ہے، اور پھر اس عدسے میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ جو بڑی طاقتور دوربینیں ہبل ہے یا جو سیٹلائٹس میں ہمارے لگی ہوئی ہیں وہ دوربینیں بن جاتے ہیں. سو ان کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ تو عدسہ ہے، اور عدسہ چاہے اینک میں ہو چاہے دوربین میں ہو وہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہم نے لیکن اس کے اوپر جو ایک پورا ہم نے ایک کمیٹی کریٹ کی. اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہماری جو اسپیس ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا. ہم نے جو میتھمیٹیشنز ہیں، حساب دان ہیں، ہم نے ان کو ساتھ شامل کیا. اس میں ہم نے میٹ آفس کے لوگ جو ہیں ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا، اور اس میں پھر ہم نے علماء کی بھی رائے جو ہے وہ بھی ہم نے شامل کی، اور پھر ہم نے اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا. طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس 8 کے قریب جو ہے وہ رصد گاہیں ہیں. ویسے تو اور بھی چھوٹے موٹے بہت ہیں، لیکن ہمارے پاس 8 بنیادی رصد گاہیں ہیں. یہ کراچی میں ہیں، کوئٹہ میں ہیں، لاہور، اسلام آباد، پشاور، جیونی، گلگت اور مظفر آباد میں. اب دیکھیے یہ ہم صرف میٹ آفس کے اوپر ہم نہیں اس کو جو جب ہم کہتے ہیں کہ چاند نظر آ گئی نہیں، یہ صرف ہم میٹ آفس کے اوپر نہیں رہتے ہیں. ہمارے پاس 2-3 جو ہم نے جو کرائٹیریا لے ڈاؤن کرتے ہیں، میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ چاند ہو گیا اور سرٹنلی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ سمجھیے، یہ اس وقت شاید ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر بھی چلا سکیں، تو سب سے پہلے تو سمجھیے کہ زمین، اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 29 کا چاند ہے یا 30 کا چاند ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے جو کہ 365 دنوں میں زمین اپنا چکر جو ہے وہ مکمل کرتی ہے. چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. اگر زمین سٹیٹک ہوتی، یعنی زمین اگر چکر نہ لگا رہی ہوتی، تو ہر 27 دن میں چاند کا چکر زمین کے گرد جو ہے وہ مکمل ہو جاتا. لیکن چونکہ زمین خود بھی گردش کر رہی ہے، لہٰذا چاند کو 29 دن سے کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے زمین کے ارد گرد اپنا چکر مکمل کرنے میں. چونکہ 29 سے کچھ دیر زیادہ لگتا ہے، تو اس لیے جو مہینہ ہے وہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نیا چاند جو ہے وہ ہو گیا ہے، نیا چاند ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب سورج، چاند اور زمین بالکل ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو چاند کا جو ایک حصہ ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے، اور زمین سے ہمیں چاند نظر نہیں آتا. جب یعنی سورج، چاند اور زمین ایک لائن میں آ جائیں گے تو زمین سے ہمیں چاند نظر جو ہے وہ نہیں آئے گا، بیکاز سورج کی وجہ سے. اور اس جو عمل ہے اس دن کو ہم کہتے ہیں کہ چاند کا جنم جو ہے وہ ہو گیا، ارتکاز جو ہے وہ ہو گیا. اب جس دن چاند کا ارتکاز ہوگا اس دن چاند نظر آ جائے گا. اچھا، اب اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ظاہر ہے کہ اگر سورج کی روشنی ہے یا چاند ہے وہ تو نظر نہیں آئے گا. لہذا جو سعودی عربیہ کا کیلنڈر ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں جو سورج کے غروب کے 1 منٹ بعد اگر چاند کا غروب ہوگا تو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے وہ نظر آ گیا. ہمارے جو ساری ٹیم تھی انہوں نے پورا اس کو دیکھا. انہوں نے کہا جی دیکھیے منیمم 38 منٹ کا اگر غروب آفتاب میں اور چاند کے غروب میں فرق ہوگا تو وہ ویزیبل ہوگا، ادروائز سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی چاند نظر نہیں آ سکتا. لہٰذا پہلا اصول تو ہم نے یہ طے کیا کہ سورج کے غروب ہونے میں اور چاند کے غروب ہونے میں 38 منٹ کا فرق جو ہے وہ ہونا چاہیے. سورج اور چاند کا جو درمیانی زاویہ ہے اس کو elongation کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جو نیچے سے ہم اوپر دیکھتے ہیں چاند کو، اس کو ہم الٹیچیوڈ کہتے ہیں. جو چاند کے اوپر یعنی ایلومینیشن، اس کی روشنی کتنی ہونی چاہیے، اس کو ایلومینوسٹی کہا جاتا ہے. اور جو چاند کی وڈتھ ہے اس کو کرسچنٹ وڈتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو ایک بنیادی فرق میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ میں اب اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار کیوں پوری دنیا میں چاند اس وقت عید جو ہے وہ ایک ہی دن کے اوپر ہو رہی ہے. یعنی چاند کی ہمارا اب کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا ہمارا یہ ہے کہ چاند کی جو اونچائی ہے وہ 6.5 ڈگری ہونی چاہیے. اس کی جو چوڑائی ہے، وڈتھ جو ہے وہ 0.17 آرک منٹ ہونی چاہیے.
جو اس کی illuminosity ہے یعنی جو چمک ہے وہ 0.8% ہونی چاہیے, اور چاند کا جو منیمم زاویہ جس کے اوپر نظر آ سکتا ہے وہ 9 ڈگری کا ہونا چاہیے, اور جو فرق ہے غروب آفتاب میں اور غروب چاند میں وہ منیمم 38 منٹ ہونا چاہیے. یہ کرائٹیریا ہے 1-4 جو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی نے طے کیا ہے, اور اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے, اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جاری کیا ہے. پھر یہ بات آ گئی کہ جی یہ چاند کا نظر آنا ضروری ہے. حالانکہ امام حنبل ہوں, ڈاکٹر طاہر القادری ہوں, ڈاکٹر جاوید غامدی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے کر دیں تو اس کو نظر آنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہم نے چونکہ علماء کے ایک کنسنسس کریٹ کرنا چاہتے تھے, ہم نے ایک ایپ بنا دی جس کو ہم رویت ایپ کہتے ہیں. اگر آپ رویت ایپ دکھا سکیں ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر, ابھی آپ اس وقت اگر آپ رویت ایپ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چاند اس وقت کہاں کے اوپر ہے, اور جو چاند ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ چاند کہاں پر ہے, شوال کا جو نیا چاند ہے وہ کب ہے, کیونکہ 22 مئی کی رات کو 10:39 پر نئے چاند کی پیدائش ہو گئی ہوئی ہے. کل جو ہے رات کو 10:39 پر شوال کا چاند پیدا ہو گیا ہے, ارتکاز ہو چکا ہے. اب 23 مئی کو شام کو آج یعنی غروب آفتاب کے بعد اگر آپ دوربین سے دیکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ, اور کئی صورتوں میں سانگڑ, بدین اور ٹھٹھا میں 7:36 سے لے کر کے 8:14 تک یہ جو ہمارا سندھ کا علاقہ ہے, سانگڑ, بدین اور ٹھٹھا, اور اس کے علاوہ بدین, جیوانی اور پسنی, ان علاقوں کے اوپر آپ چاند دیکھ سکتے ہیں. 7:36 کے میں غروب آفتاب ہے, تو 7:36 سے لے کر کے 8:15 کے درمیان ان علاقوں میں, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, سانگڑ, بدین اور ٹھٹھا, خصوصاً بدین سب سے جو اس وقت چاند کی جو پوزیشن ہے وہ سب سے زیادہ جو آپ واضح طور کے اوپر جو جس علاقے کے لوگ دیکھ سکتے, میں کہوں گا جو بدین کے ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ آج ضرور 7:36 کے اوپر چھتوں پہ چڑھے, اور وہ بدین کے, ٹھٹھا کے اور سانگڑ کے لوگ جو ہیں, اور پھر بدین, جیونی اور پسنی کے جو لوگ ہیں وہ 7:36 سے لے کر 8:14 تک چاند جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. اور وہ لوگ, اور اگر آپ کے پاس اچھی دوربینیں ہیں تو آپ بڑی آسانی سے چاند جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں گے. اس کے وقت جو غروب آفتاب کے وقت آج چاند کی عمر 20 گھنٹے ہوگی, لہذا یہ چاند جو ہے وہ 20 گھنٹے کا چاند ہوگا. ان علاقوں میں رات کو آپ دیکھ سکیں گے. بڑی ایک اور اہم اور انٹرسٹنگ چیز اس بار یہ ہوئی ہے کہ کل 24 تاریخ کو جو دنیا کے تمام اسلامی ممالک ہیں وہ کل عید منا رہے ہیں. چاہے جو دنیا میں 3-4 بڑے اسلامک ملکوں کے گروپس ہیں, یعنی ایک عرب گروپ ہے تو سعودی عربیہ ہے, UAE ہے اور باقی تمام عرب ممالک ہیں, دوسرا پھر ترکی ہے, تیسرا ایران ہے, اور چوتھا ملیشیا, انڈونیشیا, برونائی. ان تمام ممالک میں کل 24 تاریخ کو عید ہے, اور ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مطابق بھی کل 24 تاریخ کو پاکستان میں عید ہوگی. اور اس کا جو یہ ماننا کہ میٹ آفس کی کہہ رہا ہے کہ ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے جو آج چونکہ موسم خراب ہے تو ہم چاند نہیں دیکھ سکیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ irrelevant بات ہے. اگر آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں, ہمارا جو کرائٹیریا ہے اس میں چونکہ سائنٹسٹ شامل ہیں, اس میں اسپیس ایجنسی کے لوگ شامل ہیں, اس میں میتھمیٹیشینز شامل ہیں, یہ کمپریہنسو کیلنڈر ہے. اب ہم نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں کل عید کی, اور تھوڑا سا یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس دفعہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ سعودی عربیہ رویت کے اوپر جو ہے وہ کرتا ہے, اپنے کیلنڈر کے اوپر نہیں کرتا, لیکن اس بار سعودی عربیہ نے بھی کووڈ کے پیش نظر رویت جو ہے اس کو ختم کیا اور اپنے کیلنڈر کے اوپر عید منا رہے ہیں. اب عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ سعودی عربیہ میں پہلے عید ہوتی ہے اور ہمارے ہاں ایک دن بعد عید ہوتی ہے.
یہ کیوں اس بار جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو کرائٹیریا سعودی عربیہ نے بنایا ہے اپنے مون سیٹ کا وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر جو چاند ہے وہ 1 منٹ کے بعد غروب ہوگا، سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کو وہ نیا منتھ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں 1 منٹ نہیں، ہم 38 منٹ کا کہتے ہیں کہ اگر 38 منٹ کا ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہوگا. لہٰذا اس 37 منٹ کے فرق کی وجہ سے سعودی عربیہ کا جو چاند ہے وہ اس بار جو ہمارے ریجن کا چاند ہے اس کو وہ انہوں نے ایکول ڈکلیئر کیا. سعودی عربیہ نے اپنا کرائٹیریا اس بار یعنی چینج کیا ہے، ہم نے اپنا کرائٹیریا چینج نہیں کیا. اور پشاور میں گو مفتی پوپل زئی صاحب نے کل عید اناؤنس کی ہے. میں آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا دوں، پشاور میں آج بھی چاند نظر آنے کا کوئی امکان جو ہے وہ نہیں ہے. اور اس لیے انہوں نے ٹھیک ہے اگر انہوں نے سعودی عربیہ کے مطابق زبردستی نہیں ہے، فرینکلی نہ ہم کوئی زبردستی کسی کو عید منوا سکتے ہیں نہ وہ کسی کو منوا سکتے ہیں. صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میرے نزدیک پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے، ہماری جو سرحدیں ہیں وہ ہمارے لیے مقدم اور مقدس ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان کے اندر بیٹھ کے کہوں کہ نہیں میں تو سعودی عرب کے لاز کو فالو کروں گا اور یا میں ایران کے لاز کو فالو کروں گا یا میں ملیشیا یا ٹرکی کے لاز کو فالو کروں گا. جی نہیں، ہم پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کی سرحدیں ہمارے لیے مقدم ہیں. پاکستان کی سرحد کے اندر جو بھی ہوگا اس کے ہم جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. ہم اپنا ایک نیشن سٹیٹ ہیں اور ہمیں اپنی سرحدوں کے اوپر فخر ہے، ہمیں اپنے ملک کے اوپر فخر ہے، ہمیں اپنے کلچر کے اوپر فخر ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ دوبارہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنی ریکمنڈیشن وفاقی حکومت کے پرائم منسٹر آفس کو جو ہے وہ بھجوا دی ہے اور منسٹر آف ریلیجس افیئرز کا اپنا ایک جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کا ہے. پرائم منسٹر آفس جس طرح سے فیصلہ کرے گا ہم ظاہر ہے کہ اس کو فالو کریں گے. باقی ہماری جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ انشاءاللہ کل 24 مئی کو پوری مسلم دنیا کی طرح پاکستان میں بھی عید ہوگی. شکریہ. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نیوز بریفنگ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ وزارت سائنس کے مطابق کل عید الفطر ہوگی. پشاور میں آج بھی چاند نظر نہ آنے کا امکان ہے. ہمارے کیلنڈر کے مطابق عید کل ہوگی. سائنس کی ترقی کی وجہ سے چاند دیکھنے کا عمل آسان ہو گیا ہے. فواد چودھری مزید بولے ہر سال رمضان اور عید کے چاند پر اختلافی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ریاست فرقہ واریت اور گروہی اختلافات سے بالا تر ہوتی ہے. مذہبی تہواروں کو تنازع کی بجائے یکجہتی کا باعث ہونا چاہیے. سائنس کی ترقی سے چاند دیکھنے کا عمل بہت آسان ہو گیا ہے اور وزارت سائنس کے مطابق کل عید الفطر ہوگی. ہمارے کیلنڈر کے مطابق عید کل ہوگی. ہر سال رمضان اور عید کے چاند پر اختلافی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نیوز بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شہاب الدین پوپلزئی ہر سال شوال کے چاند کا الگ اعلان کرتے ہیں. دنیا میں چاند دیکھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. آئین کے تحت معاملات دیکھنے چاہیے. چاند کے معاملے پر ہمارے مولوی کہیں گے سائنس کا تعلق نہیں. آپ جو اینک پہنتے ہیں جس دوربین سے دیکھتے ہیں وہ سائنس ہی ہے. سائنس کی ترقی سے چاند دیکھنے کا عمل بہت آسان ہو گیا ہے. رویت ہلال کمیٹی ہمیشہ تنازع کا شکار رہی ہے. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے میڈیا بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ ہر سال رمضان اور عید کے چاند پر اختلافی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ریاست فرقہ واریت اور گروہی اختلافات سے بالا تر ہوتی ہے. مذہبی تہواروں کو تنازع کے بجائے یکجہتی کا باعث ہونا چاہیے. سائنس کی ترقی سے چاند دیکھنے کا عمل بہت آسان ہوتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شہاب الدین پوپلزئی ہر سال شوال کے چاند کا الگ اعلان کرتے ہیں. دنیا میں چاند دیکھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. آئین کے تحت معاملات دیکھنے چاہیے. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علامہ صاحب وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نیوز بریفنگ دے رہے تھے اور انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ کل پاکستان میں عید ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سمجھتا ہوں کہ فواد صاحب جس بات پہ زور دے رہے ہیں اس کا کوئی امکان نہیں کرتا کہ سائنسی ترقی میں جو سہولیات ہیں اس عالم دین نے یہ کہا ہے کہ ہم ان سہولیات کو قبول نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ عبادات کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہمارے لیے دستور دیے ہیں, کچھ ہمارے لیے احکام ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. اس کا نماز ہے, صبح کی نماز ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں, ظہر اور عصر کی 4 پڑھتے ہیں, مغرب کی 3 پڑھتے ہیں, پھر عشاء کی 4 پڑھتے ہیں. ان کو
مسافر یہ تو مسافر ہے. قرآن مجید نے بتایا گیا روزہ رکھو, نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو. یعنی شباب کا چاند ہو یا دیگر مہینوں کا چاند ہو, اس میں دیکھنا ضروری ہے. اب مسلح آپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, دور بھی دیکھ سکتے ہیں, کسی نے چکاؤ کے نہیں دیکھ سکتے. چاند کی نظر آنے کا امکان ہی نہیں. وہاں علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. علامہ صاحب آپ سے مزید بھی اس پر جانیں گے. فی الوقت اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہر سال رمضان اور عید کے چاند پر اختلافی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نیوز بریفنگ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق کل پاکستان میں عید ہوگی. چاند کو زمین کے گرد چکر پورا کرنے میں 29 دن سے کچھ وقت زیادہ لگتا ہے. سورج, چاند اور زمین ایک لائن میں آئیں تو چاند نظر نہیں آتا. سعودیہ میں غروب آفتاب میں 1 منٹ فرق ہو تو کہتے ہیں چاند نظر آ گیا. شہاب الدین پوپلزئی ہر سال شوال کے چاند کا الگ اعلان کرتے ہیں. دنیا میں چاند دیکھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. آئین کے تحت معاملات دیکھنے چاہیے. چاند کے معاملے پر ہمارے مولوی کہیں گے سائنس کا تعلق نہیں. فواد چودھری بولے آپ جو اینک پہنتے ہیں, جس دوربین سے دیکھتے ہیں وہ سائنس ہے. سائنس کی ترقی سے چاند دیکھنے کا عمل بہت آسان ہو گیا ہے. رویت ہلال کمیٹی ہمیشہ تنازع کا شکار رہی. ہر سال رمضان اور عید کے چاند پر اختلافی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ہر سال رمضان اور عید کے چاند پر اختلافی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایسا کہا گیا فواد چودھری کی جانب سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست فرقہ واریت اور گروہی اختلافات سے بالا تر ہوتی ہے، مذہبی تہواروں کو تنازع کی بجائے یکجہتی کا باعث ہونا چاہیے۔ سائنس کی ترقی سے چاند دیکھنے کا عمل بہت آسان ہو گیا ہے۔ شہاب الدین پوپلزئی ہر سال شوال کے چاند کا الگ اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں چاند دیکھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، آئین کے تحت معاملات دیکھنے چاہیے۔ چاند کے معاملے پر ہمارے مولوی کہیں گے کہ سائنس کا تعلق نہیں، آپ جو اینک پہنتے ہیں، جس دوربین سے دیکھتے ہیں، وہ سائنس ہی ہے۔ سائنس کی ترقی سے چاند دیکھنے کا عمل بہت آسان ہو گیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی ہمیشہ تنازع کا شکار رہی ہے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ ہمارے کیلنڈر کے مطابق کل پاکستان میں عید ہوگی۔ چاند کو زمین کے گرد چکر پورا کرنے میں 29 دن سے کچھ وقت زیادہ لگتا ہے۔ سورج، چاند، زمین ایک لائن میں آئیں تو چاند نظر نہیں آتا۔ سعودیہ میں غروب آفتاب میں 1 منٹ فرق ہو تو کہتے ہیں چاند نظر آ گیا۔ فواد چودھری نے کہا جو وزیر اعظم فیصلہ کریں گے ہم فالو کریں گے۔ ہم نے تجاویز وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی ہیں۔ پشاور میں آج بھی چاند نظر آنے کا امکان نہیں۔ سانگڑھ، بدین اور ٹھٹھا جبکہ جیوانی، پسنی میں چاند 7:36 سے 8:14 تک دیکھا جا سکتا ہے۔ سانگڑھ، بدین، ٹھٹھا میں چاند 7:36 سے 8:14 تک چاند دیکھا جا سکتا ہے، ایسا کہا فواد چودھری نے۔ اور انہوں نے ٹیکنیکلی تمام چیزیں میڈیا کے سامنے رکھی، نیوز بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مطابق کل پاکستان میں عید الفطر ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ تمام تر تجاویز وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی ہیں۔ وزیر اعظم جو اعلان کریں گے، جو فیصلہ کریں گے، اس کو فالو کیا جائے گا۔ مزید بولے کہ 22 مئی کی رات 10:29 پر شوال کے چاند کی پیدائش ہو چکی۔ چاند نظر آنے کا کم سے کم زاویہ 9 ڈگری کا ہونا چاہیے۔ چاند کی اونچائی 6.5 ڈگری ہونی چاہیے۔ سورج غروب ہونے اور چاند نکلنے میں 38 منٹ کا فرق ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ بولے کہ سورج کی روشنی میں چاند نظر نہیں آتا۔ چاند کو زمین کے گرد چکر مکمل کرنے میں 29 دن سے کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اسلام ہمیں علم حاصل کرنے کی جستجو کی تعلیم دیتا ہے۔ اس دور میں دنیا میں چاند دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں۔ مزید بولے کہ مذہبی تہوار سے متعلق چاند ہمیشہ متنازع رہتا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی اور مسجد قاسم خان کے اعلانات الگ الگ ہوتے ہیں۔ رمضان اور شوال کے چاند پر ہمیشہ تنازع رہتا ہے۔ دنیا میں چاند دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں۔ آنے والے وقت میں لوگ چاند پر عید منائیں گے۔ چاند دیکھنے سے ٹیکنالوجی کا تعلق نہ ہونے کی بات مسترد کرتا ہوں۔ قیام پاکستان کے بعد سے مذہبی تہواروں پر تنازع دیکھا، مگر رویت ہلال کمیٹی ہمیشہ تنازعات کا شکار رہی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قبلہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قبلہ صاحب، وزیر اعظم کو تمام تر تجاویز بھجوا دی گئی ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو وزیر ہیں فواد چودھری، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ وزیر اعظم کریں گے اس کو فالو کیا جائے گا، لیکن انہوں نے کل عید کا اعلان ضرور کر دیا ہے کہ کل عید الفطر ہوگی کیلنڈر کے مطابق اور سائنس کے مطابق۔ اب کیا کل عید منائی جائے گی؟ اس سے کیا ایک اور تنازع نہیں پیدا ہو جائے گا؟ بالکل، میں نے چودھری فواد صاحب کی پریس کانفرنس سنی، بہت اہم نکات انہوں نے پیش کیے اور یہ بھی کہا
کہ فلکی حسابات کے مطابق کل عید ہے اور اب یہ وزیر اعظم پر منحصر ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا آئندہ کے اقدامات کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے فلک کی حسابات کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ آج پاکستان کے کچھ علاقوں مثلا بدین، ٹھٹھا اور جیونی میں امکان ہے کہ رویت بھی ہو جائے. تو میری تجویز یہ ہوگی کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی خصوصی طور پر آج انتظامات کرے اور بدین اور ٹھٹھا اور جیونی کے علاقے جو ہیں وہاں سے کوشش کر کے شہادت حاصل کرنے تاکہ بال اتفاق پوری دنیا کے ساتھ کل ہماری عید ممکن ہو سکے. قبلہ ایاز صاحب، جس طرح سے اب فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ چاند کے مسئلے پر، عید کے مسئلے پر تنازع پیدا ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے فلکی علوم کے مطابق وہ یہ بات کر رہے ہیں اور پشاور میں بھی کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے. اس سے پہلے نارملی جو ہوتا ہے وہ یہ کہ پشاور میں چاند نظر آ جاتا ہے، تو اس سے ایک اور تنازع نہیں پیدا ہو جائے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پشاور نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے اور اب پشاور کے تو 30 روزے مکمل ہو جائیں گے، تو پھر اس میں اب پشاور کے لیے کم از کم شہادت کی ضرورت نہیں رہے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تنازع تھوڑا سا رہ گیا ہے چودھری فواد صاحب کی وزارت اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے درمیان. مجھے امید ہے کہ اگر مرکزی رویت ہلال کمیٹی آج مزید کچھ کوشش کرے اور جن علاقوں کی نشاندہی محترم وزیر صاحب نے کی ہے وہاں مقامی انتظامیہ کو یہ کہہ دے کہ پورے اہتمام کے ساتھ شہادت حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک پیش قدمی ہے اس مسئلے کے حل کی طرف. لیکن قبلہ صاحب، اگر رویت ہلال کمیٹی یہ کہہ دیتی ہے جن جگہوں کی، جن علاقوں کی فواد چودھری صاحب نے نشاندہی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ سورج کی روشنی میں چاند نظر نہیں آتا، ان کیس چاند نظر نہیں آتا، لیکن فلکی علوم کے مطابق جو وہ ٹیکنیکل ایسپیکٹس بتا رہے ہیں ان کے مطابق اگر وہ کہہ دیتے ہیں عید ہے اور چاند نظر نہیں آتا، تو رویت ہلال کمیٹی پھر آپ کے نزدیک کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ وہ تو پھر یہی ہے کہ اگر رویت ہلال کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ گواہ جو ہیں یہ معتبر نہیں ہے، تو اب مجھے نہیں معلوم کہ رویت ہلال کمیٹی کا ذہن اس حوالے سے کیا ہوگا، لیکن اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ پشاور کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو امکانات بتائے جا رہے ہیں، مجھے امید یہ ہے کہ وفاقی مرکزی کمیٹی کو بھی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ تینوں جو تنازعات کی بنیاد ہوا کرتے تھے یہ اتفاق کی طرف آ جائے. بہت شکریہ. ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب اس پر تفصیل سے بات کر رہے تھے، تجزیہ پیش کر رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.